इस वक्त बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं जंगें छिड़ी हुई हैं, तवज्जो सारी जो है वो ईरान की जंग की तरफ है। इसमें हर लम्हे ये महसूस हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान भी इसका पार्ट ना बन जाए। जहाँ तक असरात की बात है तो पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो गए। पेट्रोल महंगा हो रहा है और ईद के बाद मजीद महंगा हो जाएगा। ये वैसे वही वाला सिनेरियो नहीं बन गया जब कोविड के वक्त पेट्रोल महंगा हुआ इमरान खान साहब के दौर में। ये गवर्नमेंट जो अपोजिशन में थी तो ये कहती थी कि आप पेट्रोल सस्ता करें, और बाद में इसी बात पे तनकीद होती रही कि इमरान खान ने सस्ता क्यों किया था। 10 रुपए का रिलीफ दिया था और उन्होंने कहा था कि 10 रुपए सब्सिडाइज कर देंगे, और वो भी महदूद मुद्दत के लिए था। ये तो हुकूमत ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया इकोनॉमिकली। सऊदीया के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और गवर्नमेंट तो ऑफिशियली ये अनाउंस कर चुकी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो हमें सऊदीया का दिफा करना होगा। लेकिन अगर हम अवाम के सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो हमें डोमिनेंटली ईरान के साथ नजर आते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जब जंग हुई थी, खास तौर पर दूसरी जंग जो अमेरिका की जंग थी, वॉर ऑन टेरर, तो उस वक्त लोग अमेरिका के साथ नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत थी जो फैसला बंद कमरे में कर लेती थी। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये भी पूरी तरह अपने फैसलों में आज़ाद है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा कोई फैसला करता है जो अवामी हिमायत के खिलाफ हो, तो कोई पाकिस्तान में ऐसी मज़ाहमत नजर आ सकती है? तो मेरे जहन में मिसाल आती है अफगानिस्तान की दूसरी वॉर, यानी जो वॉर ऑन टेरर थी 2001 से लेकर 2021 तक, 20 साल की वॉर थी। इस वॉर में यानी लोग बात करते रहे लेकिन फैसला नहीं बदल सके। फैसला वही रहा जो एक दफा ले लिया गया था। वो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई मुंतखब हुकूमत मौजूद नहीं थी। क्या वाकई इमरान खान साहब का जो इशू है, जो पहले हमें लग रहा था कि पिछले 4 साल से हुकूमत दबा नहीं सकी है, वो इस जंग ने ओवरशैडो कर दिया और अब वाकई अवाम कहीं ना कहीं लाताल्लुक हो गए? इमरान खान का जो मामला है वो तो दबने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत आज तक एक शख्स के गिर्द घूम रही है और उसका नाम है इमरान खान। जिस सतह से, जिस मुसीबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरी है, पाकिस्तान की तारीख नहीं, आप दुनिया की तारीख उठा के देखें, इस मुसीबत से गुजर के पार्टियां बरकरार ही नहीं रहती कि इस शहर खराबी में गमे इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, और मैं तो इनको बहुत बड़ा दानिश्वर भी समझती हूँ इस दौर का, हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और हबीब अकरम साहब के साथ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो ईद के बाद का सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर ख़ास तौर पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हबीब अकरम साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच समीना, तुमने मेरे बारे में इतने अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से बड़े कम लफ्ज़ मैंने कहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे तो अपने जो व्यूअर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल है उनके लिए आज ही ईद हो गई है कि आप मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, इस वक्त बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं जंगें छिड़ी हुई हैं, इधर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो भी थोड़ी सी स्लो अभी नज़र आ रही हैं। तवज्जो सारी जो है वो ईरान की जंग की तरफ है। तो ज़रा इसका हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या पोस्ट ईद सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है। तो बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि जैसे जंग हो रही है और इसमें हर लम्हे ये महसूस हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान भी इसका पार्ट ना बन जाए, बन सकता है इसके असरात। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो एक डिसाइसिव मोमेंट आने वाला है कि जहाँ पर उसे कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा इस जंग के हवाले से? समीना, जहाँ तक असरात की बात है तो पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो गए। पेट्रोल महंगा हो रहा है और ईद के बाद मजीद महंगा हो जाएगा। और ये जो हुकूमत ने बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया है ये कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं है इकोनॉमिकली। मैं मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर इंटरनेशनली तेल महंगा है तो तेल महंगा हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप तेल को सस्ता रखेंगे तो खामखा इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपके जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। ये गवर्नमेंट का कोई अच्छा डिसीजन नहीं है और गवर्नमेंट को अब ज़्यादा तकलीफ दे फैसले करना पड़ेंगे। ये वैसे वही वाला सिनेरियो नहीं बन गया जब कोविड के वक्त पेट्रोल महंगा हुआ इमरान खान साहब के दौर में, तो यही उस वक्त ये गवर्नमेंट जो अपोजिशन में थी तो ये कहती थी कि आप पेट्रोल सस्ता करें, और बाद में इसी बात पे तनकीद होती रही कि इमरान खान ने सस्ता क्यों किया था। वो तो 10 रुपए का उन्होंने सिर्फ 10 रुपए का रिलीफ दिया था और उन्होंने कहा था कि 10 रुपए सब्सिडाइज कर देंगे, और वो भी महदूद मुद्दत के लिए था। लेकिन वो हालात और थे, यहाँ पे फर्क बहुत बड़ा। उस वक्त फर्क इतना बड़ा नहीं था, तो इसलिए ये तो हुकूमत ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया इकोनॉमिकली। मैं खालिस्तान इकोनॉमी के सेंस से बात कर रहा हूँ और उसके फ़वाइद जो हैं वो भी आपको कोई नहीं मिल रहे। खैर एनीवे, जहाँ तक पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो रमज़ान में हमेशा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। हमारे यहाँ रमज़ान के महीने में
لوگوں کی ایک اور رجحان بن جاتا ہے, روٹین ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے عام طور پر رمضان کا مہینہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے پولیٹیکل حوالے سے, تو اس میں بھی لہٰذا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم نظر آ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایران کی جنگ ہے اس نے اوور شیڈو کر دیا ہے, اس نے اتنا اوور شیڈو کر دیا ہے چیزوں کو, وہ اتنی زیادہ آگے آ گئی ہے, فور فرنٹ پہ آ گئی ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ یوکرین اور روس کی وار بھی دب گئی ہے اس کے نیچے. اس جنگ کی اہمیت اور اس جنگ کے اثرات اتنے بڑے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری جو افغانستان کے اندر کارروائیاں وہ بھی چھپ گئی ہیں. یعنی افغانستان کے ساتھ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس طرح نہیں آ رہی. تو صرف ایک جنگ ہے کیونکہ اس میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے, اور امریکہ جس طرف بھی ہوگا جنگ, جس سے امریکہ چھڑے گا تو وہ جنگ غیر معمولی طور پر اوپر آ جاتی ہے. چوتھی بات ہے پھر یہ ہمارے خطے میں ہو رہی ہے. جب بھی ہمارے خطے میں جنگ ہوتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں نہ صرف بین الاقوامی طور پر بلکہ پاکستان کے اندر بھی. تو اب اگر یہ جنگ ایسی صورت اختیار کرتی ہے جس میں پاکستان کو جانا پڑتا ہے اس جنگ کے اندر کسی فریق کے طور پہ, ابھی تو ہم ذرا دور ہیں نا, یعنی اگر ہم کو فریق کے طور پہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے یا سعودی عرب کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کے خلاف کسی کارروائی کا حصہ بنتے ہیں یا براہ راست کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنتے, ہم اسے اپنا کوئی راستہ دیتے ہیں, اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دیتے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز. ہوائی اڈوں کی شاید ضرورت تو نہ پڑے, لیکن انہیں اگر ضرورت پڑے تو وہ انہیں کوئی بندرگاہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا اس طرح کی کوئی کیفیت, اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے, وہ بھی اس صورت میں جب امریکہ اپنی فوج ایران میں داخل کرنا چاہے گا. تو اللہ نہ کرے وہ موقع آئے پاکستان کو اتنے امتحان میں جانا پڑے. لیکن بہرحال جس طرف حالات جا رہے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جنگ لمبی ہوگی, اور اس جنگ کی طوالت کی وجہ سے امریکہ کو اپنی فوجیں بھی اتارنا پڑیں گی, اور جب امریکہ کی فوجیں ایران میں آئیں گی تو اس میں لا محالہ خطے کے سارے ملکوں کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا پڑے گا, اور پاکستان کی سرحد چونکہ زیادہ ساتھ لگتی ہے تو اس وجہ سے سعودیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے, اور گورنمنٹ تو آفیشیلی یہ اناؤنس کر چکی ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن بنی تو ہمیں سعودیہ کا دفاع کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم عوام کے سینٹیمنٹس کی بات کریں تو وہ ہمیں ڈومیننٹلی ایران کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ اس تناظر میں بھی کیا جائے گا کہ عوام کیا چاہ رہے ہیں اور ہمیں مجبوری کیا ہے کس طرف جانا؟ دیکھیے جہاں تک عوام کا معاملہ ہے تو افغانستان کے اندر جب جنگ ہوئی تھی, خاص طور پر دوسری جنگ جو امریکہ کی جنگ تھی وار آن ٹیرر, تو اس وقت لوگ امریکہ کے ساتھ نہیں تھے. اس وقت پاکستان کے اندر ایسی حکومت تھی جو فیصلہ بند کمرے میں کر لیتی تھی, اور جنرل مشرف کی, اور پھر وہ بڑی معروف بات ہے کہ وہ ایک کال آئی اور ایک کال پہ وہ ڈھیر ہو گئے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی پھر لکھا, اور خیر جو بھی ہوا تو وہ اب تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جنگ ہوئی. پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی پوری طرح اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. تو اور آپ دیکھ لیجئے کہ جنگ پر, یعنی ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے, ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے, ہمارے تاریخی ثقافتی مذہبی رشتے ہیں ان کے ساتھ, بہت ساری شخصیات ہیں جو ادھر بھی جانی جاتی ہیں ادھر بھی جانی جاتی ہیں. حافظ شیرازی, سعدی شیرازی, علامہ اقبال, یہ ہمارے مشترکہ اثاثہ ہے ہمارا. فارسی زبان پاکستان, یعنی فارسی زبان کے اردو پہ کتنے اثرات ہیں ہم سبھی جانتے ہیں. تو اتنے گہرے تعلقات ہونے کے باوجود آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر پاکستان میں کوئی بات ہوئی ہے, یعنی ہم تو بات کر رہے ہیں لیکن ایک فارمل بات چیت, کیا پارلیمنٹ کا کوئی اجلاس ہوا اس کے اوپر, کیا حکومت نے لوگوں کو بٹھایا, کیا کچھ اور لوگوں نے بٹھایا کہ کہیں بیٹھے آئے کنوین کرتے ہیں, بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آخر اس نے جانا کس طرف ہے. اب تک ہمیں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے اندر جانے یا نہ جانے کا جو بھی فیصلہ ہے وہ کہیں مطلب بظاہر وہ سامنے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کہ اگر اس کے نہ جانے کے دلائل ہیں تو وہ بھی اکٹھے ہو جائیں نا, اکٹھے بیٹھ کے بات کر لیں کہ نہیں جانا, اور اگر جانا ہے تو تب بھی اکٹھے بیٹھ کے بات کریں کہ جی جانا ہے, اور تاکہ رسپانسبلٹی شیئر ہو, کنسنسس تو ڈیولپ ہو. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر تو پاکستان میں جو سب سے مقبول آدمی ہے عمران خان, جس کا مشاورت میں شامل ہونا ضروری ہے, وہ جیل میں بیٹھے, ان سے بھی اب تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. لیکن اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایسا کوئی فیصلہ کرتا ہے جو کہ بظاہر عوامی انٹرسٹ کے علاوہ ہو, انٹرسٹ میں دلچسپی کی بات کر رہی ہوں, عوامی حمایت کے خلاف ہو, تو کوئی پاکستان میں ایسی مزاحمت نظر آ سکتی ہے؟ دیکھیے اگر میں اس کو مثال اگر دیکھوں تو میرے ذہن میں مثال آتی ہے افغانستان کی دوسری وار, یعنی جو وار آن ٹیرر تھی 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سال کی وار تھی.
اس وار میں یس مزاحمت بھی ہوتی رہی, یعنی لوگ بات کرتے رہے لیکن فیصلہ نہیں بدل سکے. فیصلہ وہی رہا جو ایک دفعہ لے لیا گیا تھا. وہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی منتخب حکومت موجود نہیں تھی. تو اب بھی اگر فیصلہ کوئی ہوا تو مجھے بظاہر اب تک کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں وسیع تر مشاورت جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب پولیٹیکل سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے اور جب پولیٹیکل لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر انہیں جریجو صاحب کی مثال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب پہلی افغان وار رشین سوویت یونین نے انویڈ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جنرل ضیاء الحق کے صدر ہوتے ہوئے ان کو ساتھ بٹھا لیا تھا, اور وہاں پر پھر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس کے بعد پھر جنیوا اکارڈ کو سائن کرنے کا فیصلہ ہوا تھا. تو یہ اتنی بڑی بات تھی. تو جب آپ پولیٹیکل رہتے ہیں تو آپ راستہ نکال لیتے ہیں, اور پھر دنیا کو آپ, مثال کے طور پہ اس وقت یہ بات بڑی بار بار کہی جاتی تھی 2001 میں جب ہم نے جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا, بعد میں لاسز بھی تو ہمیں بہت ہوئے نا. تو اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہم نے اگر ہمارے پاس پارلیمنٹ ہوتی تو ہم پتہ نہیں کیا کر لیتے, ہم یہ فیصلہ کرتے, ہم اس پہ غور کرتے. اور اس وقت دنیا کی مختلف پارلیمنٹس جہاں جہاں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ترکی میں اس وقت تھی تو ترکی والوں نے کیسے بیہیو کیا, مصر میں ایک اس دنوں ایک جھوٹی سچی پارلیمنٹ ہوتی تھی, انہوں نے کیا کیا, تو پاکستان میں تو بالکل نہیں تھی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پارلیمنٹ ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, بس یہی والا معاملہ ہے. کیا واقعی عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے, جو پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ پچھلے 4 سال سے حکومت دبا نہیں سکی ہے, وہ اس جنگ نے اوور شیڈو کر دیا اور اب واقعی عوام کہیں نہ کہیں لا تعلق ہو گئے؟ یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ تو دبنے والا نہیں ہے. یہ پاکستان کی سیاست آج تک ایک شخص کے گرد گھوم رہی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. عمران خان کیا سوچتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے, عمران خان کیا کہتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے, عمران خان کی پارٹی کیا کرتی ہے پاکستان کی سیاست میں, اور بحث کیا ہے, کیا بحث ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ کبھی کسی نے, آپ نے سوچا ہے نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں, شہباز شریف کیا سوچ رہے ہیں, آصف علی زرداری کیا سوچ رہے ہیں, کبھی کسی نے سوچا سوائے ان لوگوں کے جو حکومت میں. تو یہ ایک وقتی آپ کو لگتا ہے یہ تو ایک وقتی معاملہ ہے یہ تو. اور جنگ, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب جنگ طویل ہو جاتی ہے تو پھر جنگ آہستہ آہستہ خبروں میں نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. جی, وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تو آپ ذرا دیکھیے گا, یہ رمضان کے بعد, یہ جو عید کے بعد تو بہرحال بڑی لگ رہی ہے پی ٹی آئی کے کارکن میں, عام لوگوں میں. اور اب تو 2-3 جو ان کے بڑے احتجاج تھے, جس طرح سے ان کو کرش کر دیا گیا, اس کے بعد تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اب ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کوئی احتجاج بھی کر سکے. پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اور جس سطح سے, جس مصیبت سے پاکستان تحریک انصاف گزری ہے, پاکستان کی تاریخ نہیں, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اس مصیبت سے گزر کے پارٹیاں برقرار ہی نہیں رہتی. یہ تو پارٹی برقرار ہے, وہ کیا شعر ہے کہ اس شہر خرابی میں غم عشق کے مارے زندہ ہے, یہی بات بڑی بات ہے پیارے. تو ایک اتنی زیادہ مخالفت میں آپ جن کے لوگوں کا آپ سروائیو کر جائیں, کوئی چھوٹی بات ہے. اور اس کے بعد ایک صوبے میں آپ نے حکومت بھی بنائی ہے, آپ نے الیکشن بھی جیتا ہوا ہے, جو ظاہر ہے پھر اس کہیں سے کہیں نکل گیا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اب تک آپ ان کی سگنیفیکنٹ تعداد میں تو لوگ ایم پی ایز ایم این ایز نہیں توڑ سکے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. پھر اب جہاں تک اس کی پارٹی کی قیادت کا معاملہ ہے, عمران خان کے بعد جو قیادت ہونی چاہیے تھی وہ قیادت ساری کی ساری جیلوں میں ڈال دی گئی ہے. تو پھر اب جو لوگ سامنے ہیں وہ تو پھر تھوڑا بہت وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں شاید اپنے طرز عمل پر بھی غور کرنا چاہیے, جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر وقت ہنگامہ کرنا ہے, آپ نے چلنا ہے, جناب آپ نے جلوس نکالنا ہے, مظاہرہ کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی پالیٹکس کے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ تو آپ ذرا تصور کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا, یعنی ود ڈیو ریسپیکٹ, میں ان کی بڑے میں آپ کو بتاؤں یہ قابل قدر لوگ ہیں جو اس ماحول میں اتنے دباؤ میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن سیاسی فہم اور فراست بالکل ایک دوسری بات ہے. مثلا عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ تھا, ہے نا, ٹھیک ہے, کتنا بڑا ایشو تھا کہ جناب ہم جائیں گے, ہم احتجاج ہو رہا تھا, ایک احتجاجی بیانات جاری تھے. ون فائن مارننگ پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت نے کتنی کامیابی سے ان کے ساتھ کھیلا کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے جانے کے لیے, ہم تو عمران خان کو تو شفٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے, بیچ میں لیما خان آڑے آ گئی, بیچ میں وہ آڑے آ گیا, بیچ میں وہ آڑے آ گیا. آپ ذرا تصور کریں, کین یو امیجن
کہ یہ لوگ یعنی جو ان کی جو لوگ تھے جو بھی اس کام میں انوالو ہوئے ہوں گے، آپ ذرا دیکھیے کہ وہ پھر بعد میں آپس میں بحث بھی کر رہے تھے اس بات پہ کہ دیکھیں نا جی وہ فلاں وجہ سے علیمہ خان کی وجہ سے نہیں جا سکے. ایون کورٹ میں بھی اس دن یہ بات ہوئی کہ جی علیمہ خان اگر یہ نہ اچھا، کہتی نا تو بس فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں آیا ہی آیا تھا. آپ ذرا تصور کریں یہ ہے ان کی فہم و فراست. اب ایک سیاست بھائی ایک الگ چیز ہے، تو سیاست میں آپ پہلے سیاست کو سمجھ تو لیں نا. ٹھیک بات. تو آپ تو ان کے ہاتھ میں بچوں کی طرح کھیل جاتے ہیں. تو پھر بات کریں گے ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو شاید ان کو وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا جہاں پہ من منا کے بات کر رہے ہوں گے. وہ تو ہم سے بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. لیکن اب وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ نظر بھی نہیں آ رہی. تو چونکہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، یہ وہ، لیکن اس کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی کہ کیوں حکومت کرے گی. ایک تو یہ ہے کہ ایز آف ناؤ میں تو نہیں سمجھتا کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب روابط ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے. اگر روابط کسی ایڈوانس سٹیج پہ ہوں، ہاں آپ اور میں بیٹھ کے آپس میں بات کریں، اچھا جی یہ بتائیں اس کا حل کیا نکلے گا، تو اس طرح کا کوئی رابطہ ہو تو ہو. یہ تو کوئی رابطہ نہیں ہے نا. اچھا بھائی سچویشن یہ ہے کہ جب رابطہ ہوگا تو وہ اس کی رابطے کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس سے پہلے کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بھائی کچھ چیزیں ہوں گی تو کچھ انڈیکیشنز ہو نا کہ جن میں پتہ چلے کہ جناب ادھر ہسپتال تک لے جائے، یہاں پہ ڈاکٹر ملنے نہیں دے رہے. یا ایک اور طرح کا رابطہ ہوتا تھا. نواز شریف صاحب نے 2000 میں وہ رابطہ تھا، کسی کو ان کے قریب ترین ساتھی کو بھی نہیں پتا تھا. پتا تب چلا جب ان کی اگلے دن تصویر چھپی اخبار میں کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ یا تو اس طرح کا رابطہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا تھا. تو کیا عمران خان باہر جانے کا یعنی اس طرح کا رابطہ ہے؟ تو یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے. تو لہٰذا باقی سارے روابط، کبھی یوں اٹھتا ہے ایک آدمی، کبھی یوں اٹھتا ہے، کبھی وہ اٹھتا ہے، یہ روابط ابھی نہیں ہے. لیکن اور اس کی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے انٹرنلی اتنا دباؤ. نہیں، ضرورت تو ہے. دیکھیے ایک ضرورت ہے افراد کی، ایک ضرورت ہے ملک کی. افراد کو شاید ضرورت نہ ہو، عمران خان کی ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے نا. اب وہ ایک الگ کوشچن ہے نا بھائی. عمران خان ہو سکتا ہے جیل میں بیٹھے ہو، جیل میں کہیں جی میں تو بیٹھا ہوں جیل میں، ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے. اچھا ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی ضرورت نہ ہو. بھائی یہاں پہ تو کوشچن اب عمران خان کا یا کسی اور کا تو رہا نہیں، یہ تو ملک کا سوال ہے. ملک کا سوال جو ہے بعض اوقات افراد، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بعض اوقات افراد کے ہاتھوں میں آ جاتی. تو افراد کو چاہیے جو کہیں بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ بھی مشاورت کے ساتھ بات آگے کریں اور مشاورت سے آگے بڑھیں، تاکہ قوم نے جو اتنی ایک سچویشن آ رہی ہے ہمارے سامنے. اچھا یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس طرف جاتی ہے، اس طرف جاتی ہے، نقصان دہ رہتی ہے، فائدے میں رہتی ہے، ابھی تو نہیں پتا نا. لیکن بھائی امکانات زیادہ اس بات کے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فائدے میں نہیں ہے، نقصان میں. تو بھائی اس نقصان سے نمٹنے کے لیے آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا نا، کہ میں الگ چل رہا ہوں، آپ الگ سوچ رہی ہوں. بھائی جب عمران خان اور باقی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام لیڈرشپ اکٹھی بیٹھی ہوگی، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کہتا ہے نا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان بیٹھتے نہیں ہیں، اور جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، وہ بالکل اس بات پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے پولیٹیکل لیڈرشپ جب یہ کہے گی پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا پاکستان میں، ایک پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے ظفر اللہ جمالی صاحب. ٹھیک ہے، ظفر اللہ جمالی صاحب کو لوگ جو جرنلسٹ تھے نا، وزیر اعظم کے ساتھ بات کرنا ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا پوزیشن، چاہے وہ کوئی کمزور شخص ہو چاہے کوئی جیسا بھی. آپ لوگ بات کرتے تھے کہ جناب ہم وزیر اعظم سے بات کریں، زمانہ ہوتا ہے نا وزیر اعظم طاقت ہوتی. اچھا جناب ہوا یہ کہ ان کے زمانے میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو کچھ ہی عرصے بعد صحافیوں کا انٹرسٹ ان میں ختم ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ ان سے وہ بس جہاں جاتے تھے، پھر یہ سب صورت آ گئی سمینا کہ جہاں پہ وہ جاتے تھے تو جونیئر رپورٹروں کو بھیجنا، ہم جیسے ان کو جونیئر رپورٹروں کو، اچھا یار تو جا یار وزیر اعظم، کیونکہ پتہ ہے کہ وزیر اعظم کی خبر نہیں ہے. ٹھیک بات.
ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر صحافی ان کو اہمیت نہیں دے رہے تو ایک اپوزیشن کا سب سے بڑا لیڈر تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا میں پوچھ کے بتاؤں گا, یہ وہ بات کیا کرتے تھے ظفر اللہ جمالی صاحب. ٹھیک. تو جب آپ کے بارے میں تاثر یہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ کیسے بٹھائیں گے؟ کنویننگ پاور, جو کنویننگ کی طاقت ہے نا لوگوں کو ساتھ بٹھانے کی, یہ دو وجہ سے آتی ہے. یا تو آپ کے پاس طاقت ہے, ٹھیک, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑا بعض اوقات محلوں میں ہو جاتا ہے, ایس ایچ او کے دفتر میں جا کے صلح کر لیتے ہیں. طاقتور آدمی ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے ریاست کھڑی ہوتی ہے, قانون کھڑا ہوتا ہے, وہ آپ کی صلح کرا دیتا ہے. طاقتور آدمی صلح کرا دیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ یا پھر مقبول آدمی. اچھا, لیکن اب اس میں یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ پوزیشن ہے کہ آپ نے بھی, میں نے آپ کو بھی سنا کہ آپ نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس سال میں آپ کو زیادہ سروائیو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ویسے ابھی آپ اس پوزیشن پر ہیں کیونکہ اب سینیریو کافی ارد گرد کے چینج بھی ہوئے. دیکھیے اب جو سینیریو یہ جو امریکہ والا ہوا ہے نا, اس میں جو حالات ہیں وہ بدلیں گے. اچھا, اب حالات بدلیں گے کیسے؟ اب اس پہ اگین 2 3 4 ifs ہیں, بڑے بڑے if. نمبر 1, امریکہ فوج داخل کرے گا. if نمبر 2, امریکہ کیا ایران میں لمبا عرصہ رہے گا؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے رہے گا, اور میری پہلی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فوج بھی داخل ہوگی. نمبر 3, اس پہ امریکہ مدد کس کس سے مانگے گا؟ ٹھیک ہے. میرا جو خوف ہے میں آپ کو وہ بتا دوں. میرا خوف یہ ہے کہ امریکہ کہیں افغان طالبان کے ساتھ سیٹنگ نہ کر لیں, کیونکہ جو تلسی کبارڈ کی رپورٹ آئی ہے اس میں طالبان کے بارے میں بڑی ایک اچھا سا, انہیں اچھا نہیں کہا لیکن نیگیٹو نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجھے ایک چیز تو یہ نظر آ رہی ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہوگا. اچھا, پاکستان کو انگیج کرنا ہے تو کن شرائط پہ انگیج کرنا ہے, کیا ہم وہ ڈسکس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا, جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے, یہ حکومت دعا کریں گے بجٹ بنا جائے. ہاں, اس کی وجہ کہ بجٹ بنانا بہت مشکل ہے آئندہ کا. یہ جو جون میں بجٹ بننا ہے نا, یہ بہت مشکل کام ہوگا. اور اب کس پولیٹیکل سینیریو کے حساب سے یا فائنینشیل پریشرز دیکھیے وہ تو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں, فائنینشیل پریشرز تو بھی بہت آ ہاں بہت آگے. تو پھر عمران خان فائنل, اس میں عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی ڈیل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں, تو پھر یہ اب مزاحمت کو ہم دیکھ چکے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اگر تو ڈیل اس چیز کا نام ہے کہ جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں یا جس طرح آصف علی زرداری صاحب کرتے ہیں, تو اس طرح کی ڈیل تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم ایک براڈر ڈیل کیوں نہیں کرتے جس میں ہم سارے بیٹھے ہوں, جس میں ہم سارے پاکستانی شامل ہوں؟ وہ براڈر ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ دستور میں لکھا ہوا نا, اس پہ عمل کر لیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ ایک بہتر راستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اچھا جی آپ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے, آپ ایک قومی حکومت, بالکل بڑا اچھا یہ ایک آئیڈیا ہے جو انہوں نے دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے. پہلے یہ انہوں لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا. دیکھیے وہ لوگ وہ انٹلیکچوئل بحث کرتے رہے. اچھا, وہ ان کی حیثیت آپ ذرا دیکھیں, لیکن پریکٹیکل جو وہ ایک رائے ہے وہ محمود اچکزئی صاحب کی آئی ہے. اچھے لوگ ہیں, سوچتا ہوں ان کی نیت بھی ٹھیک ہوگی, نیت بھی ٹھیک ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن وہ پارٹی میں نہیں ہے نا, نہ وہ ان کی بات کو کس کی نمائندگی سمجھا سسٹم میں حیثیت اس طرح کی کوئی نہیں ہے ابھی. ان کی پارٹی ان کی بات کو کس کی بات سمجھا, نمائندگی سمجھا. جب آپ دیکھیں, جب ایک قومی حکومت کی بات اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے تو اس کی ایک الگ اور اس کے پیچھے پی ٹی آئی کھڑی ہے, تو وہ ایک قابل عمل بات ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. مطلب آپ کو لگتا ہے اس سے سولوشن کی طرف جا سکتا ہے؟ سولوشن بالکل نکل سکتا ہے, کیوں نہیں نکل سکتا؟ تو آپ اس طرح کی کچھ لیکن اس میں یہ حکومت کو وہ کیسے سوٹ کرے گا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو کیا دے گا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن تو سارا عمران لے جائے گا. یہ جو حکومت ہے نا, پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے, میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان کے جو بڑے نقصانات ہوئے ان میں 2024 میں جو ایک بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ایک جو اچھی بڑی جماعت تھی وہ بالکل زیرو پہ رہ گئی, وہ پی ایم ایل این ہے. ٹھیک, یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے کسی پارٹی کا, کہ ملک کا نقصان, ملک کا بھی ہوتا ہے, یہ ملک کا لاس ہے کہ وہ پارٹی بالکل, یعنی اس نے کس طرح حکومت لی, اب یہ بچے کو پتہ ہے. ٹھیک بات.
اور اتنی بڑی پارٹی جس کو اپنی اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، جس کو ایک آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس 8 فروری 2024 9 فروری 2024 کو نواز شریف صاحب اعلان کر رہے ہوتے کہ جناب الیکشن فلاں پارٹی جیت گئی ہے، آج پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کون تھا؟ نواز شریف ہوتا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ وہ مس کر گئی نا، یہ پارٹی کا یہ پاکستان کا لاس ہوا ہے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا قومی حکومت والے معاملے میں کہ آ کے پاکستان مسلم لیگ نون کو کم از کم کوئی فریق تو مانے گا. کوئی سیاسی حیثیت ان کی دوبارہ سے ابھی تو ان کو کوئی فریق نہیں مان رہا. ٹھیک بات، رائٹ. تو ان کی حیثیت تو وہ 2006 والی پی ایم ایل کیو والی ہو گئی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور پرویز مشرف کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو کوئی احتجاجی تحریک دیکھ رہے ہیں جو سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو اناؤنس کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اب کچھ نہ کچھ وہ کریں گے، اس میں ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک. وہ لیکن جو مجھے وہ لگ رہا ہے کہ وہ اب کسی ایک طرف نہیں جائیں گے، ایک شہر پہ نہیں ہوگی، لیکن وہ تحریک ہو جائے گی. ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا حبیب اکرم صاحب. ناظرین، حبیب اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور کوشش ہم نے کی کہ اوور آل جو ایشوز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں ان سے متعلق ایک احاطہ ہو کہ معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.